अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राजिक कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिप टूर्स एंड टूरिज़म यूट्यूब चैनल। 5 मई 2022 जुमेरात का दिन है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबका दिन अच्छा गुजरे। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्कैमर्स के बारे में जो पाकिस्तानी हो के पाकिस्तानियों को लूटते हैं। तो उनके बारे में कुछ कानून के दायरे में रह के आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को आगाह कर सकूं। किसी पे डायरेक्ट मैं उंगली नहीं उठा रहा, हालांकि मेरे पास सबूत भी हैं, लेकिन मैं किसी पे सीधा सीधा उंगली नहीं उठाऊंगा। हाँ, एक दोस्त ने मुझे ज़रूर कहा है, एक मेरे व्यूवर्स हैं, कि आप मेहरबानी करके एक ये मेरे मैसेज लोगों को दें और मेरी वीडियो आप उनकी इजाज़त के मुताबिक मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि उनके साथ इस्तांबुल में क्या बीती। तो आज मैं उन लोगों के बारे में थोड़ा बताता चलूँ और कि यहाँ पे किस तरह के लोग जो हैं वो ये काम करते हैं। उनमें सहाफ़ी भी हैं जो इस्तांबुल में सहाफ़त के साथ साथ यूट्यूब भी चैनल भी चला रहे हैं। ज़ाती तौर पे तो मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मुझे कई लोगों ने उनकी शिकायतें की, तो उसके बाद मैंने सोचा कि इन साहब के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि जो यहाँ पे सहाफ़ी बन के और काफ़ी मुहिब वतन बन के पाकिस्तानियों को लूट भी रहा है और उनको पीछे से जो है इंजेक्ट भी कर रहा है कि मैं ही आपका खैर ख्वाह हूँ। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा बेनकाब किया जाए। यहाँ पे इस्तांबुल में एक साहब हैं जो सहाफ़ी भी अपने आप को कहते हैं, मुझे उनका ज़ाती तौर पे नहीं पता, लेकिन यूट्यूब चैनल के कई लिंक्स मुझे उनके लोगों ने भिजवाए जो मैंने देखे, तो उनके काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं, उनके फ़ैन भी हैं और काफ़ी अच्छा वो चैनल भी चलाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ और काम भी करते हैं, 2 नंबर काम, जो यहाँ पे गैर कानूनी है और उसके कुछ सबूत, बल्कि कुछ नहीं सारे सबूत मेरे हाथ लग गए हैं। लेकिन मैं उनमें से सिर्फ उनके 2-3 स्क्रीनशॉट्स ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा शेयर करने की उस बंदे ने इजाज़त नहीं दी। तो ये एक जो सहाफ़ी साहब हैं, इन्होंने एक पाकिस्तानी को $15,000 उनसे लिए हैं। लिए किस लिए हैं कि मैं आप लोगों को, आपको और आपकी फैमिली को $1,25,000 में यहाँ पे टर्किश नेशनलिटी दिलवा दूंगा। ये काम आप लोगों को पता है कि पिछले 4-5 महीने पहले एक ग्रैंड ऑपरेशन के थ्रू टर्किश जो अथॉरिटी है उन लोगों ने काफ़ी लोगों को पकड़ा, जिनमें टर्किश, सीरियंस, पाकिस्तानी और बाकी जो कंट्रीज़ के ईरानी बहुत ज़्यादा थे। ये सारे शामिल थे इस काम में और इस पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया गया और जो टापू में और आगे पीछे जो लोग थे उनको सारों को जो है अरेस्ट करके जेल में डाला। तो शायद इन साहब को इसके बारे में पता भी हो कि ये गैर कानूनी काम है, लेकिन फिर भी ये लोगों को कहता है कि मैं आपको $1,25,000 में जो है वो यहाँ की नेशनलिटी दिलवा दूँगा। भाई, मेरे ये काम गैर कानूनी है और इसके कुछ सबूत भी जो है मेरे हाथ लगे हैं, जो मैं वक्त आने पे पेश करूँगा। अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे इजाज़त नहीं है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि यहाँ जो सहाफ़त के लिबादे में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इनसे भी मुहतात रहें। एक यूट्यूबर भी हैं जो यहाँ पे पाकिस्तानियों को टीके लगा रहे हैं टीआरसी बनाने के चक्कर में। उन्हें कह रहे हैं कि मैं आपकी जो है टीआरसी बना के आपको दे दूँगा, गारंटेड आपको टीआरसी बना के दूँगा, और लोगों से $2,500 तक, $1,200 तक वो पेमेंट लेके उनको गारंटी दे रहा है कि मैं आपको टीआरसी बना के दूँगा। तो मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में जो अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने से मैं चला रहा हूँ, और उसमें बार बार मुझसे लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं और मैं बताता भी हूँ कि भाई, ज़िम्मेदारी वाला काम कोई नहीं है। किसी का बाप भाई नहीं बेटा अंदर कि वो आपको ज़िम्मेदारी ले रहा है कि मैं आपको ये चीज़ बना के दूँगा। अगर आप लोगों के पास कोई वैलिड रीज़न है तो तब आप अप्लाई करें, आपके चांसेस 70-75% है। अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो आप लोगों की जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5-10% चांसेस है जो आपको यहाँ पे टीआरसी मिल सकती है, जिसके बिहाफ पे। तो ये एक यूट्यूबर भाई हैं जिसके बारे में मुझे एक मैसेज भी एक दोस्त ने भिजवाया है जो मेरे व्यूवर हैं, उन्होंने, वो भी मैं आप लोगों को सुनवाऊँ।
اور ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ چلوائیں، تو دونوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے یہ یوٹیوبر صاحب جو ہیں ان کی آپ باتیں سنیں کہ یہ ان سے کیا پرومس کر رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں، اور پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں۔ دانش بھائی آپ ٹینشن نہیں لو بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ بھائی منہ دیتے ہیں ہم ہر جگہ پہ نا، ایسے نہیں ہے بیک مار دیں، آپ کے میسیجوں کا رپلائی نہیں دیں، کھڑے ہوں گے تمہارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، صحیح ہے۔ اور میں ابھی یہ آڈیو پہ بول رہا ہوں، یہ ریکارڈ رکھ لینا اپنے پاس، اگر تمہاری ٹی آر سی اب بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے نا اور تمہیں یہاں سے واپس جانا پڑتا ہے تو بھائی میں جو ہوں نا اپنی جیب سے تمہیں $500 واپس کروں گا، صحیح ہے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اگر بالکل اگر ٹی آر سی سب کچھ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایک میں تمہیں بھروسہ دلانے کے لیے بات بول رہا ہوں، یہ زبان ہے میری بھائی، صحیح ہے۔ اگر ریجیکٹ ہو جاتی تمہیں یہاں سے جانا پڑ جاتا ہے واپس، تو $500 ٹی آر سی کے مجھ سے واپس لے کے جانا، یہ نقصان میں بھروں گا آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی کہ میں آپ کا جو ہے وہ آپ کی ٹی آر سی بنا کے آپ کو دوں گا، اگر نہیں بنی تو میں آپ کو $500 واپس دوں گا، لیکن انہوں نے جب ان کی ٹی آر سی اپلائی کی تو ان کی ٹی آر سی ریجیکٹ آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان صاحب نے دوبارہ ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، میرے خیال میں $1100 یا 1100 لیرہ اتنے کچھ انہوں نے دوبارہ دیے، اور انہوں نے ان کو دوبارہ دھوکہ دیا کہ میں آپ کی جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ کروا دیتا ہوں اور اس کے بہاف پہ آپ کی ٹی آر سی بن کے آ جائے گی، لیکن وہ بھی ریجیکٹ آئی۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کسی پہ اندھا اعتماد نہ کریں، ذمہ داری والی کوئی یہاں پہ بات نہیں ہے، کوئی بھی آپ کی ذمہ داری نہیں لیتا کہ میں آپ کو ٹی آر سی بنا کے دے دیتا ہوں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے تو اٹس مینس کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو وہ بہت دل برداشتہ ہو کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جو انہوں نے مجھ سے شیئر کی، اور مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ آپ نے میرے بہاف پہ آپ نے لگانی ہے، میں اس یوٹیوبر کا نام نہیں لے رہا، وہ بندہ خود اس ویڈیو میں ان کا نام لے رہا ہے، تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام دانش ہے اور میرا تعلق جو ہے کراچی پاکستان سے ہے۔ میں نے جو ہے بہت سے پاکستانی کی طرح اپنی آنے والی نسل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے کچھ اچھا سوچا، کچھ اچھا سوچنے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگوں کے اوپینینس اور سجیشنز کے بعد، خود بھی کچھ سرچ آؤٹ کرنے کے بعد طے میں نے یہ کیا کہ جی ٹرکی اس وقت جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان بآسانی موو ہو سکتا ہے اور ایزلی کافی ساری چیزوں کو کیپچر کر سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی شروع میں مشکلات ضرور آتی ہیں، بٹ ود دی پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ اچھی سیٹنگ بنا سکتا ہے۔ اور اسی کے سلسلے میں میں نے کافی سارے یوٹیوبرس کو، فیس بک پہ لوگوں کو اور ادھر ادھر اپروچ کیا تاکہ ان سے مزید زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لے سکوں، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکوں۔ اور تمام تر انفارمیشن لینے کے بعد میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک یوٹیوبر ہیں، حسنین نام ہے جن کا، حسنین ایمن اینڈ ٹرکی کے نام سے ان کا جو ہے یوٹیوب پہ پیج ہے، ان سے میں اپنا ٹی آر سی پروسیس کرواؤں۔ ان سے ٹی آر سی پروسیس کروانے کی جو وجوہات تھیں وہ یہ تھیں کہ جی ایک تو وہ میرے اپنے شہر سے، میرے اپنے ملک سے تھے، جن پہ بآسانی میں بھروسہ کر سکتا تھا، اور ایک نئی جگہ پہ جا کے اوبویسلی انسان لینگویج کو لے کے اور دیگر چیزوں کو لے کے جن مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے ساتھ مجھے وہ چیلنجز نہیں تھے۔ یہ بات ہے غالباً مڈ آف فیب کی کہ وہ خود کراچی آئے ہوئے تھے ان دنوں، اور میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ جو ٹی آر سی کا انہوں نے مجھے پیسے بتایا وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ جی 2 سال کا ٹی آر سی وہ پروسیس کریں گے $1300 میں، 1 سال کا پروسیس کریں گے $1000 میں۔ اور میں نے ان سے تھوڑی بہت بارگیننگ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ جی 2 سال کا ٹی آر سی مجھے بنوا کے دیں گے $1100 میں۔ خیر میں استنبول جو ہے فلائی کر گیا، اور وہاں پہ جا کے میں ان کے ہی ایک پارٹنر سے ملا جنہوں نے میری فائل وغیرہ پروسیس کروائی، اور 2 سال کا ٹی آر سی میرا کیا کہتے ہیں پروسیس کروایا۔ پیمنٹ وغیرہ میں آلریڈی ان کو کر چکا تھا، تو فائل جب میں نے سبمٹ کروائی اس کے چوتھے یا 5ویں دن غالباً میرا آبجیکشن آ گیا، جس کا میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے بولا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں جو ہوں اس وقت موجود ہوں اور آپ کو ہر طرح سے ہیلپ آؤٹ کروں گا۔ اسی دن انہوں نے شام میں جو ہے وہ والی فائل جو ہے کینسل کروا کے ایک نیو اپوائنٹمنٹ نکلوایا، اور اس بار انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا ایز اے اسٹوڈنٹ۔ مجھے جو ہے انہوں نے انرول کروایا ایک لینگویج کورس میں، انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ شری نیلوے پہ واقع ہے،
اور بتایا مجھے کہ جی آپ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ششلی میں، اور اگر ان کیس گوچہ دار میں اگر آپ سے کوئی پوچھے تو بتا دیجیے گا کہ جی ششلی میں جو ہے اس کا کلاسز ہوں گی میری۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے انہوں نے مجھ سے 1500 لیرہ الگ سے چارج کیے، اور ساتھ میں یہ بولا کہ چیز جو باقی کی فیسز ہے گورنمنٹ وغیرہ کی ورگی وغیرہ کی وہ میں خود سے پے کر دوں گا۔ مجھے اس چیز پہ کوئی مسئلہ نہیں آیا، لیکن چونکہ میرے پاس بجٹ وغیرہ کافی لمیٹڈ تھا، میں نے پھر بھی ان سے پوچھا کہ بھائی ایسا تو نہیں کہ میں جو ہوں مطلب مزید ٹائم سپینڈ کر کے مزید پیسہ لگا کے پھنس جاؤں، ایسا نہ ہو کہ اس پہ بھی کوئی پرابلم ہے۔ تو اس پہ جو ان کا جواب آیا وہ کچھ اس طرح سے تھا۔ پہ نا ایسے نہیں ہے بیک مار دیں، آپ کے میسیجوں کا رپلائی نہیں دیں، کھڑے ہوں گے تمہارے ساتھ انشاءاللہ تعالی، صحیح ہے۔ اور میں ابھی یہ آڈیو پہ بول رہا ہوں، یہ ریکارڈ رکھ لینا اپنے پاس، اگر تمہاری ٹی آر سی اب بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے نا اور تمہیں یہاں سے واپس جانا پڑتا ہے تو بھائی میں جو ہوں نا اپنی جیب سے تمہیں $500 واپس کروں گا، صحیح ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، اگر بالکل اگر ٹی آر سی سب کچھ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایک میں تمہیں بھروسہ دلانے کے لیے بات بول رہا ہوں، یہ زبان ہے میری بھائی، صحیح ہے۔ اگر ریجیکٹ ہو جاتی تمہیں یہاں سے جانا پڑ جاتا ہے واپس، تو $500 ٹی آر سی کی مجھ سے واپس لے کے جانا، یہ نقصان میں بھروں گا آپ کا انشاءاللہ تعالی۔ میسج سنا ہے آپ لوگوں نے ان کا جو کمٹمنٹ انہوں نے مجھ سے کیا تھا۔ سیکنڈ ٹائم بھی جو ہے ریجیکشن آیا، اور پھر کافی سارے لوگوں سے ملنے کے بعد اور مزید کچھ انفارمیشن لینے کے بعد مجھے بہتر یہ لگا کہ اس وقت واپسی کر لینی چاہیے، جس کا میں نے ذکر ان سے کیا، حسین سے۔ اور ایز پر دی کمٹمنٹ میں نے ان سے بولا کہ جی آپ میرا جو $500 کا کمٹمنٹ ہے آپ مجھے ریفنڈ کر دیں۔ انیشلی تو انہوں نے کافی زیادہ مطلب اپنی پریشانیاں مجھے سامنے رکھیں کہ جی اس وقت کافی زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہوں، ایسا ہے ویسا ہے، اور اس وقت میں آپ کو جو بھی دوں تو آپ اس کو قبول کر لیجئے گا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی میں نے کس بیسس پہ بولا، وہ میں نے اس بیسس پہ بولا کہ جی اب جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، انفیکٹ اچھا میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک لائر سے بھی میری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، جن سے میں کمپلین وغیرہ کروانا چاہ رہا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے مجھے مشورہ بھی دیا کہ امیگریشن پہ آپ جا کے کمپلین کروائیں، آپ کے پاس جو واٹس ایپ چیٹ ہے، آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ آپ لے کے جائیں، وہ جا کے دکھائیں، جس کے لیے میں نے کچھ پروسیس سٹارٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ میں اس پر بھی جاؤں گا۔ بتانے کا اس وقت مقصد صرف اتنا ہے، اور یہ ہے کہ ہم صرف اپنے لوگوں پہ بھروسہ کر کے غلطی کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سارے ہی لوگ برے ہوتے ہیں، بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں۔ اس دوران میرے مطلب بہت سے اچھے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی جو کہ پاکستانی تھے، اور کراچی کے بھی تھے، پنجاب کے بھی تھے، اور دوسری جگہوں کے بھی تھے۔ اور اوور دی فون بھی میرا بہت سارے ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ ہوا جو کہ واقعی بہت اچھے تھے، لیکن چونکہ دیر ہو چکی تھی، کیس میرا کافی بگڑ چکا تھا، تو اس لیے اس وقت انہوں نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ اس وقت آپ فی الحال واپس ہی چلے جاؤ۔ پیسہ جو ہے وہ ہم نے بہت مشکل سے کمایا ہوتا ہے بھائی، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کوئی درخت لگا ہوا ہے پیسوں کا۔ یہاں پہ ڈالرز کس طرح سے ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے، آپ سب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ چلیں ڈالرز تو بہت دور کی بات ہے، پاکستان میں روپیہ ہی کتنی مشکل سے کمایا جاتا ہے، یہ سب آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ روپیہ کمانے کے لیے بھی جو ہے انسان کو اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، اور $1100 از لائک کوئی 2 لاکھ روپے جو بھی کرنٹ ریٹ چل رہا ہے۔ اس وقت بھی اپروکسیمیٹلی 19-20 کے حساب سے اتنا ہی تھا، پھر 1500 لیرہ الگ، اور اوبویسلی انسان وہاں پہ رہ رہا ہے، تقریباً میں 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ وہاں پہ رکا ہوں۔ انسان کا رہنے کا اپنا خرچہ ہے، کھانے پینے کا، اور دوسری چیزیں ہیں۔ جی، تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ تفصیلاً بھائی بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان کو پسایا گیا، کس طرح ان کے ساتھ کارروائی ڈالی گئی، اور کس طرح ان کو جو ہے ذلیل کروا کے دوبارہ وہ کس طرح پاکستان گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، آپ لوگ اگر یہاں آنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہے تو آپ وہ بالکل اپلائی کریں۔ اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، آ کے اپنا چکر لگائیں، اپنا ویزا جو ہے وہ جو آپ نے لیا ہے اس کے مزے لیں، اور واپس آپ پاکستان جائیں، کیونکہ اب یہاں پہ ترکی میں ٹی آر سی ملنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں اور کافی احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ بھی میرے پاس کافی کیسز ہیں، جو ایک پاکستانی سسٹر ہیں، ان سے ایک دوسرے پاکستانی نے، وہ بھی عورت ہیں، ان سے پیسے لیے ہیں 15 لاکھ پاکستانی، ان کو بھی پسایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بچے ہے، ایک 23 سال کا لڑکا ہے پاکستانی، ان کو بھی پاکستانی نے جو ہے وہ 50 لاکھ پاکستانی روپوں میں ٹیکہ مارا ہے۔ تو کافی ایسی چیزیں ہیں جو میرے سامنے آئی، تو میں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں۔ اور باقی پاکستانی جو ہیں ان کے ساتھ بھی جب آپ ڈیل کریں
تو ان کے ساتھ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے ڈیل کس طرح کرنی ہے. اگر آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے, کسی کو قرض دینا ہے یا کسی سے قرض لینا ہے, تو آپ نے کس طریقے سے کیا کرنا ہے جس میں آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کی بچت ہو سکتی ہے. یہاں پہ میری ایک پاکستانی سسٹر ہیں, ان کے کولیگ جو انڈین کولیگ تھے انہوں نے ان سے 30,000 لیرہ لیے, اور انہوں نے غلطی یہ کی کہ جب انہوں نے بینک کے تھرو ٹرانسفر کیے پیسے, تو انہوں نے جو ڈسکرپشن ہے اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ پیسے میں کس لیے دے رہی ہوں. بہرحال وہ پیسے تو میں نے اس انڈین سے نکلوا لیے ان کے, الحمدللہ ان کو پیسے مل گئے. لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب کسی کو اگر قرض دینا ہو آپ لوگوں نے, تو آپ کوشش کریں کہ قرض 2 طریقوں سے دیں ان کو, تاکہ کل کو آپ اپنے پیسے لیگل طور پہ بھی مانگ سکیں. قانونی طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو پیمنٹ کرنا چاہیں تو آپ بینک ٹو بینک ان کو پیسے ٹرانسفر کریں, اور اس میں جو ڈسکرپشن میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے وہ یہ لکھنا ہے کہ یہ پیسے میں ان کو قرض کے طور پہ دے رہا ہوں, لون دے رہا ہوں, اور یہ 10 دن بعد اس تاریخ کو یہ مجھے بینک ٹو بینک ٹرانسفر کریں گے. تو یہ ایک قانونی طریقہ ہے جس میں آپ کی بچت ہے, اور آپ ان کے ساتھ لکھتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے میں دے رہا ہوں اور اس تاریخ کو آپ نے یہ پیسے مجھے واپس کرنے ہیں. اگر آپ اپنے ایپ سے کر رہے ہیں تو شاید کہ آپ کے ایپ میں اتنے زیادہ لکھنے کے گنجائش نہیں ہے, تو آپ کوشش کریں اپنے بینک جا کے انہیں کہیں کہ میں یہ پیسے اس صاحب کو اس اکاؤنٹ میں اس لیے ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ یہ میرے پیسے فلاں تاریخ کو مجھے ریٹرن کریں گے میرے بینک اکاؤنٹ میں ہی. تو یہ ایک قانونی طریقہ ہے. اگر وہ صاحب آپ کو اس دن پیسے نہیں دیتے اور آپ کی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی, تو آپ قانونی طور پہ جو ہے جا کے ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے اور قرض مانگ رہا ہے کہ مجھے قرض دے دے, تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 2-4 اپنے دوستوں کو بلا کے ان کے سامنے ان کو پیسے دینے ہیں, ریٹرن لینا ہے ان سے, اور ان میں گواہ ڈالنے ہیں. ایک ویڈیو کلپ بنائیں ان سے اجازت لے کے کہ یہ میں آپ کی ویڈیو کلپ بنا رہا ہوں, یہ ایک ثبوت ہوگا کل ہمارے پاس کہ ہم نے یہ ڈیل کی تھی. اور اس میں بھی آپ لوگوں نے لکھنا یہ ہے کہ یہ میرے فلاں بینک اکاؤنٹ میں انہوں نے یہ پیسے ڈالنے ہیں. کیش کی بات آپ لوگوں نے نہیں کرنی. اگر کیش کی بات آپ لوگوں نے کی تو وہ کل کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے ان کو کیش ان ہینڈ واپس دے دیے, وہ پھر مکر بھی سکتا ہے. لیکن جو آپ کے ساتھ انہوں نے ریٹرن لکھا ہوگا اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا, جو گواہ ہیں ان سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا, کیونکہ ترکی میں بھی گواہ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, جس کو یہاں پہ تنک کہتے ہیں. تنک کو بہت اہمیت دی جاتی ہے یہاں پہ کیس میں. اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرنا ہے, تو آپ کم از کم 2 سے 3 بندے اپنے قریب رکھیں جن کے سامنے آپ کوئی ڈیل کریں. تو ان چیزوں کے لیے آپ لوگوں کو اگر کوئی رہنمائی چاہیے ہو اس کے بارے میں کہ ہم نے ڈیل کس طرح کرنی ہے, کس طرح ہم پیپر ورک کر سکتے ہیں, کس طرح ہم نے کام کرنا ہے, تو آپ کو میرا واٹس اپ نمبر آلریڈی میں اپنی ہر ویڈیو میں سٹارٹ میں شیئر کرتا ہوں. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بلا معاوضہ میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا. کوئی ہچکچاہٹ کی بات نہیں ہے, آپ لوگ بالکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت. صرف رات کو کوشش کریں 10 بجے کے بعد کانٹیکٹ نہ کریں. دن کو 10 سے رات کو 10 تک آپ ہر ٹائم مجھے کال کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو رپلائی دوں گا. اس کے علاوہ اگر کسی پاکستانی کا کوئی کیس ہو یا کسی نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو تو وہ میرے ساتھ شیئر کریں, اور اگر کوئی لیگل ڈاکومنٹس ان کے ہاتھ میں ہو تو انشاءاللہ ان کے پیسے, ان کے جو کمٹمنٹس ان کے ساتھ کی گئی ہے ان کو پورا کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. پاکستان زندہ باد, ترکی پائیں.